बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया में 2.3 बिलियन ईसाई हैं, 2 बिलियन मुसलमान हैं, 1.1 बिलियन हिंदू और 500 बिलियन बुद्धिस्ट हैं, जबकि 15 मिलियन यहूदी हैं और इन जैसे तकरीबन 4300 मज़ाहिब हैं। ऐसी सूरत हाल में कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि मैं इस्लाम को ही क्यों फ़ॉलो करूं? नाज़रीन, हमें कैसे मालूम होगा कि इस्लाम ही सच्चा मज़हब है? नाज़रीन, फ़िलॉसफ़र डिस्कार्ट की बयान करदा एक बड़ी दिलचस्प टेक्निक है जिसमें वो कहता है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक सेबों से भरी टोकरी है। आप टोकरी में अपना हाथ डालते हैं और एक अच्छा सेब निकाल लेते हैं। जब दूसरी बार टोकरी में हाथ डालते हैं तो इस बार एक ख़राब सेब हाथ आता है। अब ख़राब सेब फेंकने के लिए एक एक करके सेब ना निकालते रहें। इस परेशानी में पड़ने के बजाय कि कौन सा सेब अच्छा है और कौन सा बुरा, पूरी टोकरी खाली कर दें और सिर्फ अच्छे सेब टोकरी में डाल दें। यहाँ ये टेक्निक हमारी मदद करती है। यानी क्या हम एक एक करके 4300 मज़ाहिब का जायज़ा ले सकते हैं? तो नाज़रीन, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आइए अक़ल और दलील के ज़रिए कायनात में निशानियाँ तलाश करते हैं। हम उन निशानियों का जायज़ा लेते हैं जो एक सच्चे मज़हब में होनी चाहिए। ये निशानियाँ हमें इस सवाल का जवाब देती हैं कि इस्लाम ही क्यों। नाज़रीन, इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि जब हम एक इमारत तामीर करते हैं तो इसमें मरहलावार तैयारियां होती हैं, जिसमें सबसे पहले बुनियाद रखी जाती है, उसके बाद मकान की तामीर शुरू की जाती है। नाज़रीन, जब हम किसी मज़हब का जायज़ा लेते हैं, उस मज़हब को फॉलो करने के लिए या उसे मानने के लिए हमारे जहन में सबसे पहला सवाल आता है कि क्या खुदा का वजूद है। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या मज़हब की ज़रूरत है, और अगर मज़हब की ज़रूरत है तो क्या इल्हामी किताब और पैगंबर भी ज़रूरी हैं। इस सवाल का जवाब इसी कायनात के ज़रिए तलाश करते हैं। इसकी एक मिसाल ये भी हो सकती है कि अगर आप फ़िज़िक्स के स्टूडेंट हैं तो फ़िज़िक्स के मुताबिक अगर कोई चीज़ कोई काम कर रही होती है तो इसके पीछे कोई ताकत ज़रूर होती है जो इस काम को करने की अहल होती है। यानी अगर हम किसी को कोई काम करता हुआ देखते हैं तो यकीनन उसके पास वो काम करने की मुनासिब ताकत होती है। मसलन अगर हम किसी बच्चे को हवाई जहाज़ खींचता हुआ देखते हैं तो हम फ़ौरन ये काम करने वाली कोई और ताकत ढूंढेंगे, क्योंकि एक बच्चा कभी ये काम नहीं कर सकता। तो हम कहेंगे कि एक मैकेनिकल सिस्टम है जो हवाई जहाज़ को हरकत दे रहा है, चाहे हमें आंखों से ही नज़र आ रहा हो कि बच्चा हवाई जहाज़ को खींच रहा है। और अक़ली तौर पर हमारा जहन हमें यही कहेगा कि बच्चे के पास इतनी ताकत नहीं हो सकती कि वो एक हवाई जहाज़ को खींच ले। लिहाजा हम एक असल और अहल काम करने वाली ताकत तलाश करेंगे, और हमें करना भी यही चाहिए। बिल्कुल इसी मिसाल की तरह जब हम इस कायनात को देखते हैं, मसलन गाय को दूध पैदा करते देखते हैं, तो गाय को दूध में मौजूद अमीनो एसिड्स का इल्म नहीं होता, ना ही वो ये जानती है कि इसे पीने वालों की जिस्मानी ज़रूरियात क्या हैं, मगर बिल्कुल उसकी ज़रूरत के मुताबिक दूध पैदा करती है, और वो भी एक ऐसी चीज़ खा के जिससे दूध का कोई जोड़ नहीं बनता, यानी घास। अगर हम दूसरी जानिब देखें तो हमें एक जहरीली मक्खी इंतहाई मीठा शहद बनाने का काम करती नज़र आती है। नाज़रीन, शहद बनाते हुए मक्खी ये नहीं जानती कि इसमें कितने मिनरल्स हैं, ना ही मक्खी का जिस्म और इसके सेल्स जानते हैं कि शहद खाने वालों की जिस्मानी ज़रूरियात क्या हैं, मगर वो ऐसा शहद बनाती हैं जो इनके लिए शिफाई असरात रखता है। एक और जानिब नज़र दौड़ाएं तो हमें दरख्त खुश्क, बेमज़ा और काली मिट्टी से रंग बिरंगे और ताज़ा फल बनाते हुए नज़र आते हैं, मगर इस दरख्त का बीज हमें मिलने वाले जायके से नावाकिफ़ होता है। इसे इल्म नहीं कि हमारी आँखों को कैसा रंग भाएगा, हमारी नाक को कौन सी बू पसंद आएगी। ये हमारे जिस्म की ज़रूरियात को नहीं जानता। एक सादा सा बीज जिसमें ना रंग है ना खुशबू, इससे सैकड़ों फल पैदा हो जाते हैं जिनका जायका हमारी ज़ुबान को अच्छा लगता है, जिनकी खुशबू हमारी नाक को पसंद आती है, जिनके रंग हमारी आँखों को भाते हैं, जो हमारे जिस्म के लिए मुख्तलिफ जिस्मानी फ़ायदे रखते हैं। इसीलिए हमारा जहन हमें ये बताता है कि सारी कायनात जो मुख्तलिफ कामों को अंजाम दे रही है, इन्हें करने की सलाहियत नहीं रखती। यानी दुनिया की मुख्तलिफ चीज़ें लोगों को वो चीज़ें दे रही हैं जो खुद इनके पास नहीं है, जो हकीकत में नामुमकिन है। नाज़रीन, आइए एक और मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी हाथ पर कोई कपड़ा ढक कर हाथ में पेन लेकर उससे लिखना शुरू कर दें तो बज़ाहिर हमारा हाथ नज़र नहीं आएगा, लेकिन अक़ली तौर पर देखने वाला यही समझेगा कि पर्दे के पीछे कोई हाथ इस पेन को हरकत दे रहा है।
یعنی ظاہری سبب کے پیچھے کوئی طاقت موجود ہے۔ بالکل اس مثال کی طرح یہ تمام کام ایک خالق کائنات کو ظاہر کرتے ہیں جو پردے کے پیچھے سے ان سب کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر ہم ان مثالوں کو مکمل طور پر سمجھ لیں تو پھر ہم اپنے دل کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کائنات کا ایک خالق ہے جو ہمیں جانتا ہے اور جو پردے کے پیچھے سے عمل کرتا ہے، جو ہماری ضروریات کے مطابق یہ سارے کام انجام دیتا ہے۔ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب ہمیں یہاں مل جاتا ہے کہ خدا کا کوئی وجود ہے۔ جب عقلی طور پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو بدھ مت، جین مت، اگنوسٹیسزم، ایتھیزم، اسپیکٹسزم اور نیچرلزم، یہ سارے مذاہب اس لسٹ سے باہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان مذاہب میں خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، اور عقل اس بات کو مان لیتی ہے کہ خدا کا وجود موجود ہے، کیونکہ کسی خالق کا وجود ضروری ہے، چاہے آپ اسے کوئی بھی نام دیں۔ اب ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، اس بات کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو یہ اصول ہر جگہ ہر وقت کبھی نہیں بدلتا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی پروڈکٹ ہو تو اسے بنانے والا شخص اسے سب سے بہتر جانتا ہے، اور اگر اس کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہے تو پہلا شخص جو اس کے بارے میں بات کرے گا وہ اسے بنانے والا ہی ہوگا۔ مثلا جب ہم ایک موبائل فون خریدتے ہیں تو ایک گائیڈ بک ساتھ ملتی ہے، اور یہ گائیڈ بک دیکھ کر مینوفیکچرنگ کمپنی ہم سے کہتی ہے کہ ہم نے یہ فون بنایا ہے، لہٰذا عقلی طور پر ہم ہی اس کی ہر ایک تفصیل کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اور یہ گائیڈ بک ساتھ دے کر ہم اس حقیقت کو ثابت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ سادہ سی پروڈکٹس بھی ہدایت کا پرچہ ساتھ دیتے ہیں۔ پھر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر سادہ کاموں کے لیے بھی گائیڈ بکس ہوتی ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ کائنات کا خالق جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا، اس نے رہنمائی کرنے والی کوئی گائیڈ بک ساتھ نہیں دی؟ ناظرین، پوری تاریخ میں تمام انسانیت یہ سوالات پوچھتی آئی ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، اس زندگی میں میرا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ خالق مجھے سوالات پوچھنے کے لیے ذہن تو دے مگر مجھے ان جوابات پر مبنی کوئی گائیڈ بک نہ دے؟ ظاہر وہ ہمیں گمراہ اور بے خبر نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں اپنا پیغام پہنچائے گا، ہمیں بتائے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور ایک گائیڈ بک بھیجے گا جو ہمیں راستہ دکھائے گی۔ لہٰذا ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں جس مذہب کی تلاش ہے اس کی تعلیمات ایک کتاب کی شکل میں لازماً ہونی چاہیے، اس کی ایک گائیڈ بک ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اس دوسرے جواب کے ذریعے ہم شنتوئزم، ایتھیسزم، پینتھیسزم، نیہیلزم ایسے تمام مذاہب کو سچائی کی دوڑ سے باہر کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ کیا صرف کتاب کا ہونا کافی ہے؟ ہمیں اسکولوں میں کتابیں دی جاتی ہیں مگر کیا وہ کافی ہوتی ہیں؟ کیا کتاب پڑھانے کے لیے آپ کو ٹیچر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی؟ در حقیقت ہمیں ایسے استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف کتاب نہیں پڑھاتا بلکہ کلاس روم میں اسٹوڈنٹس کو جمع کرتا ہے اور ان کی توجہ اس کتاب پر مبذول کرواتا ہے، چاہے ان میں ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوں جو بات نہ سننا چاہتے ہوں۔ اس موازنے کا جو مقصد ہے آپ کسی حد تک اسے ضرور سمجھ گئے ہوں گے۔ جس طرح ایک ٹیچر باتوں اور مثالوں سے کتاب کی وضاحت کرتا ہے، کلاس روم میں نظم و ضبط قائم رکھتا ہے، بالکل اسی طرح مذہب کے لیے بھی ایک رہنما لیڈر، ایک پیغمبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر شعبے میں ایک نظریاتی علم ہوتا ہے اور پھر اس علم کا عملی استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اس پر خود عمل کر اور حقیقی زندگی میں اسے اپلائی کر کے دکھائے۔ اگر کوئی شخص پوچھے کہ میں اپنی زندگی کے مقصد کے مطابق، اپنی گائیڈ بک کے مطابق کیسے زندگی گزار سکتا ہوں، تو اسے ایک رول ماڈل کو فالو کرنا پڑتا ہے جو ہر کام خود کر کے دکھاتا ہے تاکہ وہ بھی اسی کی طرح کر سکے۔ لہٰذا اگر ہم اپنی ٹیچر والی مثال پر واپس آئیں تو صرف میتھامیٹیکل تھیوریز کو جاننا کافی نہیں ہوتا، یہ دیکھنا اور سیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ انہیں استعمال اور اپلائی کیسے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کسی پیغمبر کو لیڈرشپ پوزیشن پر ہی ہونا چاہیے؟ کوئی مثالیں تو جانوروں کی دنیا میں بھی موجود ہیں۔ مثلاً اگر آپ شہد کا چھتا دیکھیں تو آپ کو ایک کمیونٹی کی طرح رہنے والی کالونی نظر آئے گی جو ایک مشترکہ مقصد کے لیے کام کرتی ہے۔ ایک ملکہ مکھی کو اس سوسائٹی کا لیڈر مقرر کیا جاتا ہے، یا آپ کسی چونٹیوں کی کالونی کو دیکھیں تو ایک مشترکہ مقصد کے لیے کام کرتی ہیں، تو وہاں بھی آپ کو ملکہ چونٹی نظر آئے گی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو اللہ ان مخلوقات کو ایک لیڈر، ایک رہنما کے بغیر نہیں چھوڑتا، وہ انسانوں کے لیے کوئی رہنما نہ دے؟ ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں جو چونٹیوں اور شہد کی مکھیوں سے کہیں زیادہ قیمتی مخلوق ہے، جس اللہ نے انسان کی چھوٹی سی زبان کے لیے سینکڑوں ذائقے پیدا کر دیے
کیا یہ ممکن ہے کہ وہ انسان کو کسی مقصد کے بغیر گمراہ چھوڑ دے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کوئی پیغمبر بھیج کر انہیں ہدایت نہ دے؟ اگر ہم اس مثال کو بھی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں تو اس تیسرے سوال کا جواب بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ تو اس جواب کے نتیجے میں ہندوازم، تاؤزم، دروز عقیدے جیسی مذاہب سچ کی دوڑ سے باہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ کسی پیغمبر کو نہیں مانتے۔ ناظرین، یہاں یہ وضاحت بھی کر دیں کہ ہمیں جس مذہب کی تلاش ہے اس میں پیغمبروں کے معجزے بیان ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ دنیا میں 4300 مذاہب ہیں۔ جب ہم یہ 3 معیارات اپلائی کرتے ہیں اور ان تمام مذاہب اور فلسفیانہ عقائد کی بنیادوں تک پہنچ کر انہیں فلٹر کرتے ہیں تو ہمارے پاس صرف 3 مذاہب باقی بچتے ہیں: عیسائیت، یہودیت اور اسلام۔ ان تینوں مذاہب میں کتاب اور پیغمبر کا تصور موجود ہے۔ اب ہم آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتے ہیں کہ ان تینوں مذاہب کا ان تمام فلٹر سے نکل کر باقی رہ جانا ظاہر کرتا ہے ان کی بنیادی سچائی پر مبنی ہے۔ جب ہم یہودیت کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمیں موسیٰ علیہ السلام بنیادی شخصیت نظر آتے ہیں۔ عیسائیت میں مرکزی شخصیت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اگرچہ ان دونوں عظیم الشان پیغمبروں کی تعلیمات جو وہ حق کے ساتھ لے کر آئے تھے اب ان دونوں مذاہب میں بہت بدل چکی ہیں۔ ان دونوں مذاہب کی مشترکہ بات یہ ہے کہ یہ دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سچا پیغمبر نہیں مانتے، مگر اسلام کہتا ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیغمبر ہیں۔ اس بنیاد پر ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے پیغمبر ہیں تو اسلام واحد سچے مذہب کے طور پر اپنا ثبوت پیش کر دے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہی مشترکہ پیغام پہنچانے آئے تھے۔ جی ہاں، اس موقع پر بہت سے ثبوت ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ ایک اہم ترین ثبوت خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ ناظرین، تصور کریں کہ وہ نبوت سے پہلے اپنی قوم کے درمیان 40 سال رہے۔ اپنی نبوت کی زندگی کے 23 سالوں میں ان کا سامنا انہی لوگوں سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک عمل کو دیکھا جا رہا تھا۔ کیا ایسا شخص معاذ اللہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا مذہب ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ نے بے شمار لوگوں میں سے چن کر پیغمبر بنایا۔ اللہ عز و جل کی آخری پیغمبر جنہیں ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے، جو لوگوں میں سب سے برتر اور سب سے زیادہ اخلاق والے۔ اب یہاں 2 ممکنات ہو سکتے ہیں، یا تو یہی بات سچ ہے یا پھر معاذ اللہ وہ جھوٹے ہیں۔ تو کیا وہ 23 سال تک یہ جھوٹ برقرار رکھ سکتے تھے؟ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یہ سوچ رکھتے ہوں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رابطہ چند ہی لوگوں سے تھا، مگر ایسا بالکل نہیں تھا۔ اپنی نبوت کی زندگی میں ان کے ارد گرد موجود ہزاروں لوگوں نے انفرادی طور پر ان کے ہر ایک پہلو کو غور سے دیکھا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کس ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، کس جگہ داخل ہونے پر پہلے کون سا پاؤں اندر رکھتے تھے، اس ترتیب میں اپنے ناخن تراشتے تھے۔ یعنی ان لوگوں نے اتنی باریک بینی سے ان کا جائزہ لیا کہ تاریخ میں کسی اور شخص کا اتنی گہرائی سے معائنہ نہیں کیا گیا۔ ناظرین، آپ کے خیال میں اگر ان لوگوں کو ان میں کوئی خرابی، کوئی نقص نظر آتا تو کیا وہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے اور تمام مشکلات برداشت کرتے؟ ظاہر ہے نہیں، بلکہ ان کا مشاہدہ کرنے والوں میں صرف مومن ہی نہیں تھے، بلکہ ان کی نبوت کا انکار کرنے والوں نے بھی انہیں بہت قریب سے دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر بننے کے بعد ہی نہیں بلکہ پہلے بھی ان کے درمیان رہتے تھے، اور وہ انہی کے درمیان پیدا ہوئے اور پلے بڑھے۔ ان لوگوں کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے۔ وہ ان پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ پیغمبر بننے سے پہلے بھی امین کے نام سے پکارتے تھے، جس کا مطلب ہے امانت دار، کیونکہ وہ سب اس پر متفق تھے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ اخلاقیات سے واقف تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ لوگ ان کی نبوت کے بعد دشمن بننے کے باوجود اپنی قیمتی اشیاء امانت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ وہ لوگ نبوت سے پہلے یا بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی نقص نہ نکال پائے۔ وہ واحد نقص جو انہوں نے گھڑ لیا تھا
انہیں جادو مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل نے تو انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ مزید مشکلات کا سبب بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن روزے رکھتے، بعض اوقات آپ خراب حالات کے باعث سحری اور افطار کے بغیر روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ان کے گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوروں پر گزارا کرتے تھے۔ آپ رات میں کئی گھنٹے نمازیں پڑھتے تھے۔ تہجد کی نماز کسے کہتے ہیں؟ کیا اس کے لیے رات کے آخری پہر میں نیند سے جاگنا نہیں پڑتا؟ مسلمانوں کے لیے نماز سنت نفل ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ فرض لازم تھی۔ آخر وہ رات میں اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے جس وقت انہیں کوئی دیکھنے والا بھی نہ تھا؟ کیا صرف ایک جھوٹ نبھانے کے لیے؟ انہوں نے اپنے لائے ہوئے مذہب پر 23 سال دوسروں سے کہیں زیادہ عمل کیا، دوسروں سے زیادہ عبادتیں کی، دوسروں سے زیادہ گناہوں سے بچے۔ کیا دنیا کے کسی بہترین جھوٹے شخص میں سے کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے؟ ان سب چیزوں میں فائدہ کہاں ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب اسٹیٹس، پیسہ اور عورتوں کے لیے کر رہے تھے؟ مخالفین نے یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی تھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا: اگر تم میرے سیدھے ہاتھ پر سورج اور الٹے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دو تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں آؤں گا۔ میری جدوجہد دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہے۔ اگر تم مجھے صرف یہ چیزیں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا یہاں تک کہ چاند اور سورج بھی دے دو تو بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ انہیں پوری زندگی موت کی دھمکیاں ملتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار قاتلانہ حملے ہوئے مگر کوئی کامیاب نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر ہی انتقال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کیوں برداشت کیا؟ صرف ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کیوں کھائے، طعنے اور توہین کیوں برداشت؟ بہت سی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہیں، مگر سب سے اہم ثبوت ان کی اپنی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے کا انداز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا پکا ثبوت ہے۔ اگر ہم سے یہ سوال پوچھا جائے کہ کیا ایسا شخص جھوٹا ہے یا جو ایسے شخص کو جھوٹا ہونے کا الزام دے رہا ہے حقیقت میں وہ خود جھوٹا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا اس سوال کا جواب دینے کی کوئی ضرورت ہوگی؟ جب ہم ان تمام چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم اس سچ تک پہنچ جاتے ہیں جس کی تلاش ہمیں ساری زندگی رہی، کہ ہمارا مطلوبہ خالق اللہ ہے، ہماری مطلوبہ کتاب قرآن مجید ہے، اور ہمارے مطلوبہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس طرح ہمیں اپنے سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ 4300 مذاہب میں سے اسلام ہی کیوں؟ تو یہی ہے اس کی وجہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔